अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। आज की आम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत में तौसी और बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों के लिए जमानत दी थी, जो कि 7 मई को खत्म हो रही है। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने लंदन के कयाम में तौसी का फैसला किया है और वो 7 मई को वतन वापस नहीं आ रहे। दोनों कायदीन की अदम मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून की क़यादत अब कौन संभालेगा, इसी पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। है नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद, शहबाज शरीफ के लंदन कयाम में तौसी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत कौन संभालेगा? 2 ऑप्शंस हैं, मरियम नवाज या फिर कोई और रहनुमा। सबसे पहले हम मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, क्या आपके ख्याल में अब पार्टी में जो क़यादत है उसको संभालने का बहरान पैदा हो गया है? अगर ऐसा है तो कौन संभालेगा? पहली चीज़ ये कि नहीं पैदा हुआ। दूसरी बात ये कि अगर कोई और भी होगा तो वो इन्हीं 3-4 लोगों में से ही कोई होगा। ये ज़रूर है कि टेम्प्रेरी तौर पे अगर किसी का नाम आ सकता है तो वो गालिबन शायद खाकान अब्बासी हो सकते हैं। देखिए, 2000 में जब मियाँ नवाज शरीफ गए थे तो मुस्लिम लीग की क़यादत जावेद हाशमी साहब को दे गए थे और अब भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये जो भी अगर सदर बना तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, मुस्तकिल सदर नहीं होगा। और अगर मरियम नवाज साहिबा का मुकदमा जो है वो उसमें उनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर मरियम नवाज साहिबा होंगी। लेकिन अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब अगर यहीं हैं तो नवाज़ शरीफ साहब रहेंगे, चाहे वो रहबर के तौर पे रहें या और शहबाज शरीफ जो हैं वो हो सकता है कि अगर वो मुस्तकिल वहाँ लंदन में ही उनका क़याम रहा, जिसका मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा जो है उसकी तरदीद कर रहे हैं, तो जो ऑप्शन है अगर कोई वैकेंसी खाली होती है तो वैकेंसी एक्टिंग तौर पे जो है वो फिल की जाएगी और उसमें शायद खाकान अब्बासी सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं आउटसाइड शरीफ फैमिली, टेम्प्रेरी तौर पर। लेकिन आपके ख्याल में इरशाद भट्टी साहब, अब इस सारी सूरत हाल में मरियम नवाज के हम बाकायदा तौर पर ट्विटर पैगामात देख रहे हैं जिसके अंदर वो बार बार ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ अपने कारकुनान के सर झुकने नहीं देंगे। ये किस तरफ ये बात इशारा करती है और क़यादत आपके ख्याल में अब कौन संभालेगा? देखिए जी, वो पता नहीं कैसे सर झुकते हैं या सर उठते हैं, ये तो वो जाने, मरियम साहिबा जाने और उनका काम जाने और उनके ट्विटर पैगामात जाने। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फ़ैसला है। एवन फील्ड में ज़मानत, नवाज शरीफ के 6 हफ्ते रिलीफ, मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर की ज़मानत, शहबाज शरीफ की ज़मानत और ECL से नाम निकलना और हमजा शहबाज की ज़मानतें एक तासुर बन रहा था कि कोई डील हो रही है, ढील हो रही है, कोई NRO हो रहा है, तो वक्ती तौर पर यह तासुर ख़त्म होता नज़र आता है। दूसरा ये इसलिए अच्छा फ़ैसला है कि कानून सब के लिए एक होना चाहिए। जब बाख्तियारों को रिलीफ मिलता है और गरीब रुलते रहते हैं तो मुआशरे में मायूसी बढ़ती है। तीसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब के इस केस में रिमार्क्स बड़े काबिल गौर हैं कि हमने इलाज के लिए 6 हफ्ते दिए थे, आप टेस्ट पे टेस्ट करवाते रहे और एंजियोग्राफी तो 1 घंटे में हो जाती है, हमने तो 6 हफ्ते दिए थे, आपने क्यों नहीं करवाई? हमें वो चीज़ें बताएं जो बकौल डॉक्टरों के जिनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ काबिल डॉक्टर्स हैं, जदीद मशीनें हैं, तो इलाज क्यों नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस साहब ने एक सवाल भी पूछा कि नवाज शरीफ ने कोई इलाज करवाया? ख्वाजा आरिफ साहब बोले कराया मगर सेहत मज़ीद बिगड़ गई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मतलब है कि ज़मानत मिलने से नवाज शरीफ का नुकसान हुआ। बाकी जहाँ तक सवाल है इस आपका, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत दे, उनकी सिर्फ ज़मानत मुस्तरद हुई है, वो खुद मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, खा वो लंदन में हो, मरियम साहिबा मौजूद हैं अपने ट्विटर कहानियों के साथ, हमजा शहबाज साहब मौजूद हैं। ये वक्ती अरेंजमेंट्स हो सकते हैं और वक्ती, और वो भी वो एक्टिंग किस्म के चार्ज। अगर कोई जेल का मसला आएगा या कोई मारों का मसला आएगा या कोई फेंटी का मसला आएगा तो वो किसी को वक्ती तौर पर आगे कर देंगे सख्त बात के लिए, क्योंकि इक़्तिदार जब आएगा तो फिर यही होंगे। मगर मुस्लिम लीग नून में कोई भी वक्ती हो, आदमी हो, कोई भी आगे हो, जो हुक्म चलेगा मुस्लिम लीग नून में वो हाउस ऑफ शरीफ का चलेगा और हाउस ऑफ शरीफ ही हुक्मरानी करेंगे, खा वो आगे बैठ के करें या पीछे बैठ के करें। और मैं मज़हर साहब की बात इसको कि वैकेंसी कभी खाली नहीं होगी
اللہ کے فضل سے 4 یہ ہیں، اس کے بعد اگلی نسل ہے اور یہی اس پہ قابض رہیں گے، اور یہ کبھی ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہوگی، کوئی ویکنسی خالی نہیں ہوگی۔ کوئی 2-4 دنوں کے لیے 2-4 مہینوں کے لیے کوئی ایکٹنگ پریزیڈنٹ آ جائے تو آ جائے، ورنہ یہی 4-5 آدمی چلائیں گے اور فکر نہ کریں بہتر طریقے سے چلائیں گے۔ ٹھیک، سلیم صافی صاحب، یہ اب افورڈ کر سکتی ہے نون لیگ کے پیچھے بیٹھ کے نواز شریف صاحب اگر وہ جیل میں ہوتے ہیں، شہباز شریف صاحب اگر ملک سے باہر ہیں تو وہی چلائیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ قیادت میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں، یہ میرے خیال میں سوال بالکل بلا جواز ہے، خامخواہ ٹونسا گیا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر بحران ہے۔ مسلم لیگ نون کی سیاست بحران سے دوچار ہے، لیکن اس کے ہاں قیادت کا بحران کوئی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو اللہ زندہ رکھیں، وہ جب تک زندہ ہیں تو جیل کے اندر ہوں، جیل سے باہر ہوں، پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان سے باہر ہو، وہی قائد رہیں گے، پارٹی کے اندر انہی کا چلے گا۔ زرداری صاحب جب تک زندہ ہے وہ اندر ہوں، باہر ہوں، ملک میں ہوں، ملک سے باہر ہو، انہی کا چلے گا۔ اسفندیار ولی خان صاحب جب تک زندہ ہے، اللہ زندہ رکھے، تو اندر ہو، باہر ہو، ملک کے اندر ہو، انہی کا چلے گا۔ عمران خان صاحب جب تک زندہ ہیں، اللہ زندہ رکھے، تو اندر ہو، باہر ہو، حکومت میں ہو، اپوزیشن میں ہو، انہی کا چلے گا۔ لیکن جن معنوں میں آپ سوال کر رہے ہیں تو اس میں نواز شریف صاحب قائد ہیں اور وہ قائد رہیں گے۔ اور یہ میرا شاید ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب ہاؤس آف شریف لکھیں، ہاؤس آف شریف لکھیں میرا آپشن۔ نیائی صاحب ایک اوورآل کامنٹس بھی کر دیں کہ آج کے عدالتی ریمارکس آپ نے کیسے دیکھے، کیا اس سے وہ ڈیل کا تاثر بھی ختم ہوتا ہے، اور دوسرا جیل سے کیا پارٹی چلا سکتے ہیں نواز شریف صاحب جب پہلے ہی اتنی کوئی متحرک اپوزیشن نون لیگ اس حکومت میں کرتی ہوئی نہیں نظر آ رہی؟ اب سر جواب تو میرا ایک لائنر ہے کہ نواز شریف ہی قائد رہیں گے، اور وہ جیسے سلیم صافی صاحب نے کہا کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے تو نواز شریف صاحب چاہے جیل میں ہوں، چاہے ریل میں ہوں، چاہے ہوائی جہاز میں ہوں، چاہے باہر ہوں، چاہے یہاں ہوں، عملاً قیادت انہی کے پاس رہے گی۔ اور پچھلے سال کے اندر جتنے فیصلے پارٹی ٹکٹ، سینٹ ٹکٹ تو نواز شریف ہی کرتا جاتا تھے۔ میں عدالتی ریمارک سے پہلے کل ہی میں اسلام آباد میں جیو کے پروگرام کے لیے آ رہا تھا، تو لابی میں مجھے مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب کے کچھ قانونی جو مشیر ہیں یا ان کے وکیل ہیں وہ مجھے مل گئے۔ تو کچھ بندے کھڑے تھے اکٹھے، تو میں جاتے انہیں کمنٹ دیا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں اور میں آپ کی بھی نظر کر رہا ہوں کہ 1936 میں جب اٹلی نے ایتھوپیا پہ قبضہ کیا تو ہیل سلاسی لیگ آف نیشن میں جا کے ایتھوپیا کا مقدمہ پیش کرنے گئے۔ تو ان کے 2 فکرے بڑے زبردست تھے، جو پہلے بھی کئی دفعہ جیو کے پروگرام میں بتا چکا ہوں۔ انہیں کہا تھا، یا اپنے کالوں میں کہہ چکا ہوں، کہا کہ میں جن لوگوں کو اپنا مقدمہ پیش کرنے آیا ہوں، ان کا جو ڈیسیژن ہے وہ پہلے سے ان کے ملکوں، کیونکہ سفراء بیٹھے تھے، وہ پہلے سے ان کو کمیونیکیٹڈ ہے۔ تو اس لیے مجھے اب ایسے لوگوں کو کنونس کرنا پڑ رہا ہے جو پہلے سے پری سیٹ مائنڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس میں وہ بالکل وہی فیصلہ کریں گے جو کہ ان کو پہلے سے ان کے ذہن میں ہے۔ چنانچہ میری شاید دیواریں تو میری بات سن لیں، لیکن یہاں پہ بیٹھے لوگ جو ہیں وہ میری بات سے متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ ہیل سلاسی کا بڑے مشہور فکر ہے، بڑی وہ کہتے ہیں کہ مارکت العلا اسپیچ تھی یونائٹڈ نیشن لیگ میں، لیگ آف نیشن میں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہماری عدالت نے ریکو ڈیک پہ فیصلے دیا، ایل این جی پہ دیا، بی ڈی پی 29 بینکنگ پہ دیا، ہماری جو ہے وہ جو آئے تھے رینٹل پاورز آئے تھے ان پہ دیا۔ ہمیں اس کا خمیازہ 10 سے 15 بلین ڈالر ہمیں پینلٹی لگ چکی ہے، 10 سے 15 بلین ڈالر۔ کیا وجہ تھی؟ سٹیل مل، کیونکہ ہماری عدالتوں کے پاس ٹیکنیکل کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹرز نے جو رپورٹ دیکھی ہے، مطلب آپ یہ جب کہنا شروع کر دیں کہ آپ نے جا کے اینجیوگرافی کرانی تھی، اینجیوگرافی کے لیے تو زمانے چاہیے نہیں تھی۔ مجھے عجیب سے یہ ریمارکس لگے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہم نے زبانی باتیں کی ہیں وہ فیصلہ عدالتیں، ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہماری زبانی باتیں فیصلہ نہیں ہوتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آپ کوئی ہمارے مقتدر لوگ یا ہمارے جوڈیشری یا ہمارے صاحب اقتدار وہ یہ کہیں کہ یوٹن عظیم کام ہے، اور جو فیصلے ہیں وہ جو ہے وہ لکھو، عدالتی فیصلہ ہر پوری قوم ششدر رہ گئی، ایک دفعہ نہیں ہوئی، کئی موقعوں پہ پچھلے دہائیوں میں ہو چکے ہیں کہ عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے اور لکھو فیصلہ دوسرا آتا ہے۔ پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ اس کے اندر صرف
ایک بات ڈال لیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، سیاست جو ہے یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. مسلم لیگ نون کا بھی شاید پولیٹیکل کرائسس ہو، اگر انہوں نے مینج کر لیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن قیادت آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کے پاس ہی رہے گی؟ اس معاملے پر ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی. ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد کریں گے سنگین غداری کیس سے متعلق. ہمارے ساتھ رہیے. سنگین غداری کیس میں اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کی علالت کے باعث سماعت 12 جون تک ملتوی کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے. پرویز مشرف کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ پرویز مشرف نے گزشتہ صبح پاکستان آنا تھا، لیکن علالت کے باعث وہ نہیں آ سکے. وہ پاکستان نہ آ سکنے پر شرمندہ اور معذرت خواہ ہیں. اس سے پہلے سپریم کورٹ نے فیصلے میں پرویز مشرف کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سابق صدر دوران ٹرائل مفرور ہوئے، ان کے دفاع کا حق ختم ہو چکا ہے، جبکہ پرویز مشرف کی میڈیکل رپورٹ کی بنا پر کیس کی کارروائی نہیں رکے گی. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پرویز مشرف 2 مئی کو پیش نہیں ہوتے تو خصوصی عدالت استغاثہ کو سن کر فیصلہ کرے. ان کے پیش نہ ہونے پر دفاع کا حق ختم ہو جائے گا. پرویز مشرف کو سیکشن 342 کے تحت بیان ریکارڈ کرانے کی سہولت بھی نہیں ہوگی. اسی پر گفتگو کریں گے اپنے پینل سے. سوال اس طرح، پرویز مشرف 2 مئی کو پیش نہیں ہوئے تو دفاع کا حق ختم ہو جائے گا. سپریم کورٹ خصوصی عدالت نے سابق صدر کی علالت کے باعث سماعت 12 جون تک ملتوی کرنے کی درخواست منظور کر لی. کیا پرویز مشرف کو پاکستان کے قانون کے مطابق سزا ملے گی، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے سلیم صافی صاحب کی طرف جائیں گے. صافی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ سوال پہلے میری طرف پہن کہ کیا آپ مجھے مروانا چاہتی ہیں؟ میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں جو اس سے پہلے سوال کے جواب میں محترم ارشاد بھٹی صاحب نے فرمایا کہ جب طاقتور کو سزا نہیں ملتی تو اس سے غریبوں میں اور بے بسوں میں احساس محرومی پیدا ہوتی ہے. بیانی ہی جب ایک طبقے کے لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ عدالت ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور دوسرے طبقے کو یا سویلین کو سزائیں بھی ملتی ہیں اور ان کو عدالتوں میں بھی بلایا جاتا ہے، تو اس سے بھی احساس محرومی پیدا ہوتی ہے اور قوم تقسیم ہوتی ہے، اور قوم کی تقسیم کا نتیجہ پھر بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو بہرحال میں تو صرف تاریخ کا سبق یہی ہے اور ماضی بعید اور ماضی قریب کے واقعات کا درس یہی ہے کہ پرویز مشرف جیسے لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور ان کو کبھی نہ سزا مل سکتی ہے اور نہ کچھ اور ہو سکتا ہے ان کا. نہیں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. نیائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جناب محترم پرویز مشرف صاحب، جناب راؤ انوار صاحب، اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں. یہ پاکستان میں کب آپ نے بتایا کہ طاقتور کے لیے قانون بنا ہے؟ اور ہمیں صرف یہ ہے کہ ہماری جہالت یا بدنیتی یہ تو ضرور کہہ دے گی کہ ہمیں طاقتور کا تعین کا مسئلہ ہوتا ہے، یا اس میں ہماری جہالت حائل ہوتی ہے یا ہماری بدنیتی اس میں کار فرما ہوتی ہے، کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی طاقتور کو پکڑ لیا. جی ہاں، نواز شریف طاقتور تھا. طاقتور کو پرویز مشرف بیٹھا ہے جس کو نواز شریف نے ہاتھ لگایا تھا، ہاتھ لگانے کی نیت کی تھی، اور آج وہ حشر ہوا ہوا ہے کہ تاریخ میں اپنی مثال بن رہا ہے. راؤ انوار صاحب. اور پھر ہم کیا سنتے ہیں؟ جیسے کہ پاکستانی قوم جاہل ہے کہ راؤ انوار جو ہے اس کو زرداری صاحب بچا رہے تھے. سپریم کورٹ میں جو اس کو عزت افزائی ملی، سپریم کورٹ کی تاریخ میں مجھے بتا دیں کہ اتنے کسی مجرم کو جس کے اوپر 350 لوگوں کے خون کے ہاتھوں پہ خون ہو، اس کو یہ عزت مل رہی ہو، سپریم کو پاکستان کی سب سے بڑی عدلیت دے رہی ہو. مافیا کون ہے؟ نواز شریف. گاڈ فادر کون ہے؟ نواز شریف. طاقتور کون ہے؟ نواز شریف. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم. پرویز مشرف کو ہاتھ لگانا ہوتا تو نواز شریف کا یہ حشر نہ ہوتا. ان ججز کو عقل ہے، ہمارے ججز کو، کہ انصاف کیسے بانٹنا ہے. ان کے اندر فہم و فراست ہے. وہ اپنی عقل کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے یہ انصاف بانٹ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ایسے ہی انصاف بانٹنا چاہیے. مجھے بھی موقع ملا ایسے ہی انصاف بانٹوں گا. انصاف کا تقاضا یہی ہے. اور نیب کے چیئرمین صاحب کل فرما رہے تھے کہ میگا کرپشن لاہور میں ہوئی ہے، میں کہ کوئٹہ چلے جاتا، اور حضور آپ کوئٹہ کی بجائے پشاور کا کہہ دیتے تو میں آپ کو بتاتا کہ وہاں پہ کیا میگا کرپشن کیا ہوئے. 100 بلین کا صرف BRT پروجیکٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے. فرما رہے ہیں کہ میں کوئٹہ چلے جاتا، کوئٹہ کی بجائے آپ نے پشاور کا نام کیوں نہیں لیا؟
اور لوگوں کو کیا ہم بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اتھارٹی ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، پاکستانی قوم ہم بے بس بیٹھے ہیں لوگوں کے سامنے، ہماری بات نہیں پہنچا سکتے لوگوں تک، بس یہی کافی ہے۔ ٹھیک نیائی صاحب، بالکل آپ نے ایک آپشن لے رہے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، اب جب سیاست دانوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، فیصلے آ رہے ہیں، تو ایسے میں کتنا بڑا چیلنج ہے عدلیہ کے لیے سنگین غداری کیس؟ دیکھیے عین ممکن ہے کہ فیصلہ آ جائے، میں اور ظاہر ہے فیصلے پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ ہم فیصلہ میرا خیال ہے فیصلہ آئے گا، اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور آئے گا۔ یہ ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں۔ دیکھیے ان کو جو بیماری ہے، ان کو بیماری لاحق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کا اسٹیٹمنٹ اس سے پہلے، آج سے کئی مہینے پہلے بھی ریکارڈ ہو سکتا تھا، اور آخر جب ہم نے میمو گیٹ کیا تھا تو اس میں ہم نے ریکارڈ کیے تھے نا ویڈیو لنک پر اسٹیٹمنٹس، لیکن اس وقت نہیں ریکارڈ کیا گیا، ڈیلے کیا گیا۔ ڈیلیئنگ ٹیکٹس ضرور رہی ہیں اور ڈیلیئنگ ٹیکٹس شاید رہیں گی، آگے بھی رہیں گی اس چیز میں۔ لیکن اگر یہ کہ اس کیس کا فیصلہ نہیں آتا، اگر اصغر خان کیس کا فیصلہ نہیں آتا، اگر ایسے کیسز کے فیصلے نہیں آتے، تو پھر بڑا سوالیہ نشان اٹھ جائے گا کہ کیا یہ جب ہم کہتے ہیں طاقتور تو اس طاقتور سے مراد صرف سیاسی لوگ طاقتور ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ بھی طاقتور ہوتے ہیں جو سیاسی نہیں ہوتے؟ اور یہ آزاد عدلیہ کے لیے بھی بڑا کوسچن مارک آ جائے گا، اور دیگر لوگوں کے لیے بھی کوسچن مارک آ جائے گا۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو کیسز ہوتے ہیں جو آلریڈی چل رہے ہیں، ان پر پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف یہ ون سائیڈڈ اسٹوری چل رہی ہے۔ پھر نیب پہ سوال اٹھتے ہیں، پھر نیب کی پروسیکیوشنز پہ سوال اٹھتے ہیں، پھر نیب کی ریفرنسز پہ سوال اٹھتے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ عدلیہ کے لیے چیلنج ہے۔ یہ جو کیسز ہیں، اس طرح کے جو کیسز ہیں، اس کے فیصلے آنے بہت ضروری ہیں۔ اس کے فیصلے، اس میں تاخیر ہونا، چیزوں کا نہ آنا، اس کے لیے میرا خیال ہے عدلیہ ضرور عدلیہ کے پیش نظر یہ بات ہوگی۔ تو مجھے تو امید ہے، قوی امید ہے کہ اس پر فیصلہ آئے گا، اور ظاہر ہے فیصلے کے بارے میں ہم کمنٹ نہیں کر سکتے کہ کیا فیصلہ آئے گا۔ صحیح، لیکن فیصلہ آپ کے خیال میں آئے گا۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کے خیال میں یہ کیس کسی نہج پہ پہنچے گا؟ دیکھیے بات بڑی سادہ سی ہے۔ آج بیمار نواز شریف کی ضمانت مسترد ہوئی ہے، نواز شریف، مریم، کیپٹن صفدر، شہباز شریف جیل بھی گئے ہیں، اور نواز شریف دوبارہ جیل جا رہے ہیں۔ اسی طرح زرداری صاحب پیشیاں بھگت رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سیاستدان، بیوروکریٹس پیشیاں بھگت رہے ہیں، اور اس میں اسلم بیگ بھی ہیں، جنرل اسلم بیگ، وہ بھی بھگت رہے ہیں، اور اسد درانی بھی بھگت رہے ہیں۔ نیب میں جنرل جوید اشرف قاضی بھی ہیں، جنرل بٹ بھی ہیں، جنرل سعید الظفر بھی ہیں، اور مظہر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو اصغر خان کیس ہے اس کا بھی فیصلہ آنا چاہیے۔ بڑا لمبا ہو گیا، یونس حبیب مر گیا، اور وہ ایئر مارشل اصغر خان فوت ہو گئے، اور پرویز مشرف صاحب پہ سنگین الزامات ہیں، انہیں یہاں آ کر عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ سنا ہے کہ آج کل وہ سارے کے بغیر چل نہیں سکتے، 10 قدم بھی نہیں چل سکتے، میں اللہ ان کو بھی صحت عطا کرے، مگر اب یہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہ ممکن نہیں رہا کہ ایک طرف قانون سزائیں دے رہا ہو اور دوسری طرف قانون رعایتیں برت رہا ہو۔ یہ لمبا عرصہ چلے گا نہیں، انہیں آخر آنا پڑے گا۔ آج کی عدالتیں کل کی عدالتیں نہیں ہیں، آج کا میڈیا کل کا میڈیا نہیں ہے، آج کی سول سوسائٹی کل کی سول سوسائٹی نہیں ہے۔ زیادہ عرصے کوئی انہونی نہیں رہ سکتی۔ لوگ بات کریں گے، لوگ آپ کا موازنہ کریں گے، لوگ آپ کا کمپیریزن کریں گے، اور یہ سارا ہوگا۔ اور آج میں اب اس خوش فہمی میں ہوں، یا یہ خوش فہمی ہے، یا یہ اللہ کرے میری خوش فہمی سچ ثابت ہو، مجھے یقین ہے کہ آج کا پاکستان جو ہے، یا آج کا جو قانون ہے، اس میں مشرف صاحب کا فیصلہ بھی آئے گا، اور قانون کے مطابق ان کو جزا سزا ملے گی۔ آپ سے ایک وضاحت مظہر صاحب نے بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جو عدلیہ موجود ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے گی، آنا ہی پڑے گا پرویز؟ جی صافی صاحب، یہ جو میں بات اصولی طور پر مظہر صاحب کی صحیح ہے کہ ہم ججمنٹل نہیں ہو سکتے، اور عدلیہ کے فیصلے کے بارے میں اگر رائے ہو تو وہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ سوال آپ نے یہ رکھا ہے کہ سزا ملے گی۔ اب میرے خیال میں اگر آپ کا وہ ہوتا کہ سزا ہوگی اس طرح کے لوگوں کو، تو پھر میرا بھی جواب جو ہے ہاں نہیں میں نہ دیتا، کیونکہ پھر عدلیہ کا کام ہے۔
لیکن میں نے تو تاریخ کے حوالے سے کہ اگر اس طرح کے لوگوں کو کبھی عدالت کوئی حکم دے بھی دیتا ہے اور سزا ہو بھی جاتی ہے تو سزا ملتی نہیں ہے ان کو، تو میں نے اس لیے نہیں کا جواب لینے کی جرات کر دی، کیونکہ سوال یہ نہیں تھا کہ سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ سوال یہ تھا کہ سزا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ دوسرا جو طاقتور کا ہے نا، اس کا ڈیفینیشن بہت پہلے سے ہو چکا ہے کہ ملک میں با اختیار اور طاقتور وہ ہوتا ہے جس پہ تنقید نہیں کی جا سکتی یا جس پہ تنقید کے نتیجے میں سزا ملتی ہے تنقید کرنے والوں کو۔ تو وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نہ نواز شریف ہے، نہ زرداری ہے، نہ عمران خان ہے، کہ پاکستان میں طاقتور کون ہے اور کس پہ تنقید نہیں کی جا سکتی۔ اب مظہر صاحب کی کمنٹ کے حوالے سے کہ دیکھیں جو کچھ کل آیا ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کو تو میں نے لیا ہی نہیں سامنے، میں نے تو جنرل سچویشن سامنے رکھی ہوں۔ کل میں واقعی ہو سکتا ہے ان کی حالت بہت ناگفتہ بے ہو، تو انسانی قدروں کے حوالے سے میں بھی کہوں گا کہ ان کو اسے اجازت دی جائے، لیکن میرے سامنے تو 2014 کی وہ بھی دن یاد ہے کہ جب عدالت میں ان کو جانا تھا تو وہ جا کے وہ آرم فورسز کا وہ کارڈک انسٹیٹیوٹ میں چلے گئے، اور پھر جانا تھا تو پھر وہاں جا کے ان کو عزت و احترام سے بٹھایا گیا۔ تو یہ 4-5 سال میں جو عدالتوں کی تضحیق مشرف کے ہاتھوں میں ہوئی اور وہاں ڈانس کرتے رہے، اور وہاں پہ یہاں سے کمر کے علاج کے لیے گئے، ان کی ڈانس پارٹیوں کی جو فوٹیج ہے اور کلپسز ہیں وہ یہاں پہ آتی رہی، تو یہ ساری کی ساری وہ صورت ہے۔ لیے یہ ملک جو ہے اس کے اندر جتنی تضحیق ہو چکی ہے ہماری روایات کی، ویلیوز کی، قانون کی، اور پھر کس نام پہ؟ جھوٹ کے نام پہ، جھوٹ کے لیول پہ بولا جاتا ہے، وزیر اعظم کے لیول پہ بولا جاتا ہے۔ پہلے جو بھی صورتحال تھی مظہر صاحب، ٹھیک مظہر صاحب صحت سے متعلق اگر جو بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں مشرف صاحب کی، تو اسکائپ کی سہولت آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ کسی طور مل سکتی ہے؟ عدالت تو کہہ رہی ہے کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو دفاع کا حق ختم ہو جائے گا، سیکشن 342 کے تحت بیان ریکارڈ کرانے کی سہولت بھی نہیں دی جائے گی۔ دیکھیں اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کی ڈیٹ کتنی لمبی پڑ گئی۔ اب یہ چیزیں پھر وہ کرتی ہیں، تو میرا خیال ہے بالکل ان کی صحت خراب ہوگی اور ان ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہوں گے، لیکن کیا یہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے یا ادروائز اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ اور جو ماضی کی بات کر رہے ہیں نیازی صاحب، وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس انداز میں انہیں پیش کیا گیا تھا اور جس انداز میں ایک طریقے سے اغوا کیا گیا تھا، اغوا کر کے چاہے ان کنائمنس ہو، ان کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا وہاں سے اٹھا کے، اور اس عدالت نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ سب سے اہم بات کیا ہے کہ اس عدالت نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا کہ ان کو کیسے ایک دم ہاسپٹل وہاں سے پہنچا دیا گیا، کیسے آپ یہاں نہیں آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو یہاں سے باہر بھیجنے کا فیصلہ وزیر اعظم نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا تھا۔ اب اس میں مصلحت کیا ہوگی، اس میں دباؤ ہوگا، اس میں کوئی بھی چیز ہوگی، یہی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جب برسر اقتدار ہوتے ہیں تو وہ انڈر پریشر بھی کام کرتے ہیں، چاہے ان کی خواہش ہو، چاہے ان کی وہ ہو، انہوں نے کس مصلحت کے تحت یہ کیا، یہ بات وہ اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر کوئی کیسے ای سی ایل سے نام بھی ہٹ گیا، کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے کوئی اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا؟ اگر یہ گورنمنٹ کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، اس وقت کی گورنمنٹ کی، ان کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہوا تھا۔ چودھری نثار صاحب نے کیا پوزیشن لی تھی اس پہ؟ وہ تو یہ کہتے رہے کہ عدالت کے یہ ایک سوالیہ نشان رہے گا مظہر صاحب، آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل۔ اب سر دو باتیں دیکھیں نا، بھٹی صاحب کی سن لیتے ہیں، نیائی صاحب پہلے میں ایک کمنٹ دے دوں، پھر بھٹی صاحب اس کو زیادہ کمپریہنسلی جواب دیں گے کہ وہ 3-4 کو انہوں نے ہینڈل کرنا ہے۔ دیکھیں جی، منصور اجاز کا جب بیان میمو گیٹ کے اندر لے لیا گیا لنڈن جا کے اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے، اسی کیس میں نواز شریف صاحب کے کیس میں رڈلے کا تو بیان لنڈن میں ریکارڈ کیا گیا، قطری خط اور قطری پرنس جس کے اب جوتے چاٹے جا رہے ہیں، اس کے اوپر جو اس ملک کے اندر ڈرامہ رچایا گیا، جاتے نہیں تھے، کوئی ریکارڈ نہیں کرنا، ہم نے یہیں آئے، یہاں کے آ کے کھڑا ہو کے ہمارے سامنے بیان دے، اور اسی کیس میں اللہ کا ایسا کام کہ رڈلے کا جا کے بیان ان کا جو تھا جو فونٹ چیک کرنے کے لیے، اس کے لیے وہاں سے جا کے ریکارڈ کیا گیا، خود بھیجا گیا یہاں پہ جی آئی ٹی کے سربراہ کو اور ساری چیزوں کو۔ دیکھیں اس ملک کے اندر جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا، اس کا کوئی ادراک نہیں۔ مدر صاحب ضرب المثل ہے کہ اللہ میاں نزدیک کہ ڈنڈا نزدیک، میرا گھر ڈنڈا نزدیک، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بھٹی صاحب
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نیازی صاحب کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. میں مان لیا کہ جو بڑا ظلم ہو رہا ہے طاقتور کوئی اور ہیں، کمزور کوئی اور ہیں. آپ مظہر صاحب نے یہ تو بتایا کہ ای سی ایل سے نام کس نے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ حکومت نے ہٹایا. مشرف صاحب کا غداری بینچ ٹوٹا تو 35 دن فائل پڑی رہی شاہد خاقان عباسی صاحب کے ٹیبل پہ. انہوں نے اس پہ دوبارہ 35 دن، آج تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو لمبی ڈیٹ مل گئی، یہ 35 دن انہوں نے اس پہ دوبارہ نہیں کیا. اچھا آگے آ جائیے، یہ جو دھرنا تھا جس کے پیچھے خفیہ ہاتھ تھے، کیوں مشاہد اللہ صاحب کو آپ نے فارغ کیا تھا کہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا جا کے باہر کے دھرنے کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے؟ آپ کھڑے رہتے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے کہ واقعی خفیہ ہاتھ ہے. آپ نے نکال دیا. ڈان لیکس پہ آپ نے کمیٹی بنائی، آپ نے کہا کہ ڈان لیکس غلط ہے، کمیٹی بنائی، اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے 2 بندے خود نمائندے ڈالے، جرنلسٹ کو پیشیاں بھگتوائیں، آپ نے اپنے 2 وزیروں کو کیا. لیکن جب آپ پہ اپنے پہ بنی تو ڈان لیکس بھی غلط ہے اور دھرنا بھی غلط ہے. مشاہد اللہ بھی ٹھیک تھا اور پرویز رشید بھی ٹھیک تھا. کیوں نکالا؟ کیوں رکھا؟ آپ میں اگر اتنی اخلاقی جرت نہیں، آپ کیا کرنے آتے ہیں؟ اگر آپ کا حکم صرف پی ایم ہاؤس تک ہے، باہر آپ کی کوئی نہیں سنتا، آپ کیوں کرنے آتے ہیں؟ پر احسن اقبال صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مشرف باہر چلا گیا میں ریزائن کر جاؤں گا، سیاست چھوڑ جاؤں گا. کیوں سیاست میں ہیں وہ؟ کیوں ان کو جب روکا گیا ایز انٹیریئر منسٹر باہر عدالت کے، اس کے بعد وہ کیا کر رہے تھے؟ دیکھیے اخلاقیات سب سے بڑی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو سٹاپ اوور کرنا پڑتا ہے. اس کے اوپر کسی بھی چیز پہ سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ یعنی بھٹی صاحب ٹھیک آپ کا پوائنٹ ہے. ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی. اس معاملے پر ایک اور ایشو ہے، ڈسکشن ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. وزیراعظم عمران خان نے محمد ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا. تقریب میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی. تقریب سے وزیراعظم اور سابق چیف جسٹس نے بھی خطاب کیا. دیامر بھاشا اور محمد ڈیم کی تعمیر کے لیے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں سپریم کورٹ نے فنڈ قائم کیا تھا، جس میں فنڈ ریزنگ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ وزیراعظم عمران خان بھی قوم اور بیرون ملک پاکستانیوں سے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی اپیل وقتاً فوقتاً کرتے دکھائی دیے. جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنا فرض نبھایا ہے، کسی پر احسان نہیں کیا. ڈیم فنڈ میں حصہ لینے پر اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا. جبکہ وزیر اعظم نے اس موقع پر سابقہ حکومتوں پر ڈیم نہ بنانے اور ملک کو اندھیروں میں دھکیلنے پر خوب تنقید کرتے ہوئے ڈیم فنڈ میں حصہ لینے والوں کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم اور سابق چیف جسٹس کے بیان کی روشنی میں ہمارا سوال اپنے پینل سے اس طرح: وزیر اعظم عمران خان نے محمد ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا، کیا سابق چیف جسٹس اور وزیر اعظم ڈیم فنڈ مہم میں کی ان کی جو مہم ہے وہ کامیاب ہو گئی، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے. بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل ہاں میں جواب ہے جی میرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی اور سپریم کورٹ کی، سابق چیف جسٹس کی اور سپریم کورٹ کی توجہ سے 2 کام ہوئے. ایک تو پورے ملک میں پانی کے بحران اور پانی کے استعمال کے حوالے سے اویئرنس چلی، ایک مہم چلی، ایک کمپین چلی. دوسرا یہ ہوا کہ فائنلی محمد ڈیم کا افتتاح ہو گیا. اور یہ اگر یہ سپریم کورٹ یا سابق چیف جسٹس نہ چلاتے تو اتنی جلدی نہ ہوتا. 5 دہائیاں اس کا آپ اندازہ کریں، 5 دہائیاں قبل منصوبہ بنا، یہ کام شروع نہ ہو سکا. 20 سال قبل اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنی، کام شروع نہ ہو سکا. 2003 میں امریکی کمپنی سے $1 ارب لاگت سے معاہدے کا سنا گیا، کام شروع نہ ہو سکا. 2010 کے تباہ کن سیلاب کے بعد اس وقت کی سپریم کورٹ نے ڈیم پر کام کرنے کو کہا، کام شروع نہ ہو سکا. 2012 میں فرانسیسی عالمی ترقیاتی ادارے سے بات چیت چلی، کام شروع نہ ہو سکا. تو اب یہ اس مہم کے بعد یہ جو کام شروع ہوا ہے اور یہ اچھی بات ہے. میری خواہش ہے کہ یہ وقت پر ہو. 291 ارب لاگت کا 5 سال میں مکمل ہونے والا یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیم ہے. 13 لاکھ ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور ہوگا، 2800 سے زیادہ میگا واٹ سے بجلی ہوگی، 4 سدہ اور نوشہرہ کے لوگ سیلاب سے محفوظ رہیں گے، 16,000 ایکڑ زمین قابل کاشت ہوگی. تو اللہ کرے یہ بھی بنے اور باقی اور بھی ڈیم بنے. بڑی ضرورت ہے اس وقت پانی کی اور پاکستان کو. بالکل ٹھیک، صحیح. نیائی صاحب آپ کے خیال میں کتنی خوشائند بات ہے آخر کار افتتاح ہو جانا محمد ڈیم کا؟ دیکھیں بھٹی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ کتنی کاوشیں ہوئی ہیں. یعنی کہ اس ڈیم کے اوپر یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سنگ بنیاد رکھا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. اور یہ اسی طرح کا جھوٹ ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ پچھلے 8 مہینوں کے لیے قوم کے اوپر سہانے روح بن کر ٹوٹ رہے ہیں. کہ اور یہ افتتاح بھی بالکل اسی طرح چلا جائے گا کیونکہ اس کے پیچھے بھی سپورٹنگ پیسہ نہیں ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پارٹنرز ان ڈیم سارے اکٹھے تھے وہاں پہ.
یہ سب جو پارٹنرز ڈیم ہیں انہوں نے بڑی کاوشیں کی اور سارا آپ نے پتا ہے کہ کتنا بڑھ چڑھ کے سب نے فنڈ میں حصہ لیا. 10 ارب روپیہ 100 ارب روپیہ بادشاہ ڈیم پہ مسلم لیگ نون کی حکومت خرچ کر چکے, مختص کر چکی ہے. ذہن میں رکھیں کہ کچھ ڈیم جو ہے بادشاہ دھاسو ہے وہ چونکہ ڈسپیوٹڈ ایریاز میں ہیں تو کوئی انٹرنیشنل جلدی فنڈنگ نہیں کرتی. میمن تھا جس کے اندر ایک خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی ایجنسی آئے گی فنڈ کرے گی. آج کے دن بھی کوئی فنڈنگ نہیں ہے. باقی پرائم منسٹر نے وہاں پہ جا کے جو تقریر کیا اس میں جو قرآن کی آیت دی اس کی جو تفصیل دی, کبھی اس کو ہی ڈسکشن کر لیں. ٹھیک ہے صافی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کا کام اسی کو ساجے, اور جو بندہ دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, فنڈز اکٹھا کرنا اور ڈیم اور ان چیزوں کے لیے مہم چلانا بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیا ان کی جو اپنی اصل ڈیوٹی تھی وہ انہوں نے پوری کی تھی؟ یہ آج جو ہم ابھی اپنے عدالتی نظام کا رونا رو رہے تھے وہ اسی پہ جگہ پہ فائز تھے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بعد میں بھی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد بھی انہوں نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ وہ ٹرانسپیرنسی کے قائل نہیں تھے. ابھی کل یعنی جس چیز کی بنیاد اگرچہ وہ بہت پہلے سے اس پہ کام ہو چکا تھا لیکن آپ بنیاد جھوٹ پہ رکھ رہے ہیں. اب وہاں خطاب کرتے ہوئے فیصل واؤڈا صاحب نے فرمایا کہ اپوزیشن میرے خلاف یہ چیز ایکسپلائٹ کر رہی, چونکہ میرے انٹرویو میں انہوں نے بات کی تھی اور انہوں نے خود یہ فرمایا تھا کہ جو فنڈ جمع ہو رہا ہے اس کا ابھی تک کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر چیف جسٹس صاحب اس مقدس کام کے لیے جا رہے تھے تو ایک طرف ان کے فردوسہ شقاوان تھی کینیڈا کے دورے میں اور دوسری طرف وہ دوسرے فیصل سم تھنگ نام میں بھول گیا, فیصل جاوید صاحب تھے. تو دوسروں سے جب اتنا انہوں نے جو وہ کڈنی سینٹر والے کے ساتھ جو کچھ کیا تھا, جو معیارات تھوڑا کم ہے, قطع کلامی کی معذرت. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں جس کا کام اسی کو سانجے. مظہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے بھی قوی امید ہے کہ یہ بن جائے گا, لیکن کچھ چیزیں وزیر اعظم اور ان کے وزراء کو ضرور سوچنی چاہیے. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ سیاست سے بالاتر ہو کے بات کرتے ہیں. پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں, جلسے, کنونشنز اور جگہوں پہ, لیکن اگر آپ کوئی ایسی چیز بنانے جا رہے ہیں تو پھر آپ ایک قومی یکجہتی کا میسج دیتے ہیں, پھر آپ ایک بڑا پیغام دیتے ہیں. وہاں بیٹھ کے آپ ہر چور ڈاکو آپ پریس کانفرنسز میں, فنکشنز میں, ہر جگہ کہتے رہتے ہیں, اور کہنا چاہیے, آپ کی پولیٹیکل ایک ایلیگیشنز, کاؤنٹر ایلیگیشن چلتی رہتی ہے. لیکن جو تقریر فیصل واڈا صاحب نے کی اور پھر وزیر اعظم نے اس کو انڈائریکٹلی انڈورس کیا اس چیز کو, وہاں بات چیزیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ تھیں. وہاں آپ کو پریزنٹیشن دینی چاہیے تھی, ایک ہسٹری وہ ہونی چاہیے تھی, ایک آپ نیشنل میسج دیتے, قومی میسج دیتے, آپ سیاسی جماعتوں کو, قومی قیادت کو جو ہے انوائٹ کرنا چاہیے تھا. بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں, بعض فورم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ اس طرح کی تقاریر نہیں کرتے. تو مجھے پوری امید ہے کہ گورنمنٹ اور سابق چیف جسٹس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ یہ گورنمنٹ اس چیز کو آگے بڑھائے گی اور اس کو کمپلیٹ کرے گی, کیونکہ ہم آگے بڑھے گا معاملہ. ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں بالکل, لیکن میں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تقریب تھی سنگ بنیاد رکھنے کی, اس پہ قومی یکجہتی کی اگر بات ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا. ٹھیک, وقت تھوڑا کم تھا, اس کے لیے ہمارے پاس 3 ہاں کے آپشن آئے. صافی صاحب نے باقاعدہ اس پہ کوئی آپشن نہیں لیا. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.